पिछले साल जब पूरी दुनिया में ग्लोबल पैंडेमिक थी, जब कोई काम नहीं कर सकते थे, जो हर पाकिस्तानी के लिए मुआशी मुश्किल वक्त था, आपने 0% इजाफा किया। आपने इजाफा ही नहीं किया। वही तो टाइम था कि अब 100% इजाफा कर देते। और इस साल आपने 10% इजाफा किया, जहां फूड इन्फ्लेशन का एवरेज 17% या 17.9% है। आपने अवाम को लावारिस छोड़ा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो पेंशन्स में भी 100% से ज्यादा इजाफा किया, ताकि हम इस मुल्क के बुजुर्ग जो अपना पूरी जिंदगी इस मुल्क की तरक्की के लिए मेहनत करते रहे, उनको मुश्किल वक्त में लावारिस नहीं छोड़ता। आपने कितना इजाफा किया जब ग्लोबल पैंडेमिक था? अब आप कितना इजाफा कर रहे हो जब तारीखी महंगाई है और तारीखी गुर्बत है? हमने तो वो सिपाही जो हमारे सरहदों का तहफ्फुज करते हैं, जो दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे थे, हमने ये पॉलिसी का फैसला किया था कि अगर हम अपने सिपाही से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो भारत का भी मुकाबला करे, वो ये दहशतगर्दों का भी मुकाबला करे, तो फिर वो खाली पेट नहीं सोएंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनका तनख्वाह में 175% मिनिमम वेज वो वाहिद तरीका है कि आप डेली वेज अर्नर्स को कुछ प्रोटेक्शन पहुंचा सकते हो। उनके पास ना कोई यूनियन है, ना कोई ताकत है कि वो अपने लिए बार्गेन कर सके। हम जब वफाकी हुकूमत में थे, मुसलसल इजाफा किया। जब अब भी सिंध हुकूमत ने मिनिमम वेज को 25,000 रुपया रखा है, ताकि इस मुश्किल वक्त में हम अपने अवाम को लावारिस ना छोड़े। आपने अपने सरकारी मुलाजमीन से उनके एहतजाज के बाद एक एग्रीमेंट साइन किया था। उन्होंने आपके हुकूमत के वजीरों के साथ ये एग्रीमेंट साइन किया था कि उनका जो तनख्वाह है उसमें कितना इजाफा होना। आपने उनको भी धोखा दिया, उनको भी एहतजाज करना पड़ा। आपने जिस तरीके से और जिस बेदर्दी के साथ आम आदमी को, सरकारी मुलाजमीन को, पेंशनर्स को, पाकिस्तान की तारीख में जो सबसे बदतरीन मुआशी दौर था, जिस तरीके से आपने इनको लावारिस छोड़ा है, वो कभी आपको नहीं माफ कर सकेंगे। और आपकी इस बजट की वजह से आप उन पे ज्यादा बोझ डाल रहे हैं। आपने इस बजट में इनडायरेक्ट टैक्सेस का तूफान खड़ा कर दिया है, जो सबसे ज्यादा नुकसान आम आदमी को पहुंचाएगा। आपकी इस बजट की वजह से जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा होता है, जब गैस की कीमत में इजाफा होता है, जब इलेक्ट्रिसिटी की कीमत में इजाफा होता है, तो हर पाकिस्तानी आपकी नालायकी, नाअहली और नाकामी का बोझ उठा रहे हैं। उनके खाने पीने की अशिया की बिल में, उनकी बिजली के बिल में, उनके गैस के बिल में वो क्यों इस हुकूमत का नाकामी उठाए? हम पूछते हैं कि अगर मुआशी तरक्की हो रहा है, तो फिर तारीखी गुर्बत और तारीखी बेरोजगारी क्यों है? आपने तो 1 करोड़ नौकरियां देने थे, उल्टा जिनके पास रोजगार था उनको भी बेरोजगार कर दिया है। नौजवान दो डिग्री हाथ में लेकर धक्के खा रहे हैं, रोजगार नहीं मिलता। और आप कहते हो कि इतना मुआशी तरक्की हो रहा है कि सब के सब खुश होंगे। ना सिर्फ बेरोजगारी में, मगर गुर्बत में इजाफा हुआ है, तारीखी इजाफा हुआ है। हुकूमत अपने किरदार से इतने शर्मिंदे हैं कि वो अपने पेपर से और इकोनॉमिक सर्वे से गुर्बत और बेरोजगारी के फिगर्स को गायब करते हैं।
مگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے. پی آئی ڈی پی کے مطابق جناب اسپیکر، جنہوں نے 2015 ٹو 2016 کے اکنامک فگرز کو، پاورٹی فگرز کو 2018 سے 2019 کے پاورٹی فگرز سے کمپیئر کیا ہے، تو انہوں نے سارے صوبے کے لیے کچھ انالیسس کیا ہے کہ پنجاب میں پاورٹی کا کمی ہوا ہے. there has been a reduction in poverty by 4.6%. Balochistan has reduced poverty by 2.9%. Sindh has reduced poverty by 7.6%. But there's only one province in Pakistan جس میں پاورٹی کا اضافہ ہوا ہے، وہ بھی 8.9% کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ خیبر پختونخوا ہے، جو ماشاءاللہ 8 سال سے وہاں تو نیا پاکستان کا حکومت ہے. مجھے نہیں پتا کہ یہ جو حکومتی ممبران کچھ دن پہلے ادھر تماشا کر رہے تھے، جب وہ اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں جاتے ہیں جہاں تاریخی مہنگائی، تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری عام آدمی برداشت کر رہا ہے، کیا وہاں بھی وہ معاشی ترقی کا نعرہ لگاتے ہیں؟ وہ تو قابل ہی نہیں ہے اپنے منہ دکھانے اپنے کانسٹیٹیوئنسیز میں. وہ خود بھی جھوٹا اور ان کے بجٹ بھی جھوٹا. آپ ملتان میں ایک عورت نے پہلے اپنے بچوں کو قتل کیا، پھر خودکشی کر لی، اسی مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے. اور فاضل ممبر ملتان کچھ دن پہلے ادھر جو اسالٹ کی کوشش کی گئی لیڈر آف دی اپوزیشن پہ، اس کو تو لیڈ کر رہا تھا. فاضل ممبر ملتان معاشی ترقی کا راہ الاپ رہا ہے. کراچی میں ایک ایسے ہی واقعہ ہوا تھا، اور کراچی کے ممبران بھی اس دن جب آپ کا معاشی ترقی کا بجٹ، تاریخی بجٹ پیش ہو رہا تھا، پھر اپوزیشن کا جواب ہو رہا، ان کا کردار کیا تھا؟ They don't even understand the consequences of their actions. What will the people think? What will the world think? They don't even care. Let's try, Speaker Saab, let's try and understand what happened. What's happened? The highest forum of the land for the last few days for all the world to witness. Imran Khan's feelings were hurt. He was upset. Someone called him a donkey. So he sent his friends to the hall of the National Assembly to abuse the mothers and sisters of the members of the leaders of the opposition. Then he got the same friends to try and physically assault with budget books the leader of the opposition, جو ایک کینسر سروائیور ہے، جو عمر میں ان سے کافی سال زیادہ ہے. Now, this would be problematic in and of itself if there were still children playing cricket. But unfortunately, they have been selected to run a nuclear-armed country. The foreign minister who I mentioned earlier was leading the assault on that day. He needs to be taken seriously by countries like China, Saudi Arabia, India, the United States of America. He can't do that if he's going to play at Tarzan.
سے نہیں پکارا، میں نے ان کا ایکشنز کو میں نے ایکسپنج کر دیا ہے، ایکسپنج کر دیا اس کو. وہ آپ کو اب دے اس کے بعد جواب دیں گے. ہمارا سب تفصیل سے. جناب اسپیکر، میں نے ایکسپنج کر دیا. جناب اسپیکر، پلیز. آپ مجھے لفظ دو. آپ مجھے لفظ دو کہ جب ایک منتخب آدمی، ایک وفاقی وزیر اس ڈیسک پہ جہاں وزیر اعظم کو خطاب کرنا ہے، دنیا سے کشمیر پہ پیغام ہوا تھا اس ڈیسک سے. جب آپ کا وزیر اعظم نے کہا تھا نا کہ میں کیا کروں، وہ ادھر کھڑا تھا. اسی ڈیسک پہ کمیونیکیشن وزیر چھلانگیں مار رہے ہیں. آپ کنٹینیو کر لیں پلیز اپنی. آپ مجھے لفظ دو. جی ہمارا میں اعتراض پاکستان کی معیشت کے لیے بندوبست کیا تھا تاکہ ایکسیس آف گڈز یورپین مارکیٹ میں ہوتا. اس کو وہ اس وقت خطرے میں ہے، اور میرا خیال میں وہی ہیومن رائٹس منسٹر کو ہمیں کچھ مدد کرنا پڑے گا، اس حکومت کو مدد کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو بچانا ہے. اب آپ مجھے لفظ دیں کہ میں جو اس دن ہمارا ہیومن رائٹس منسٹر کا وائرل ویڈیوز پوری پاکستان میں چل رہا ہے، میں لفظ جو میں نے لکھا ہے میں نہیں استعمال کر رہا ہوں. بلاول آپ صاحب، مجھے لفظ دیں. میں اس پہ ایک تو میں مذمت بھی سب کو ایز اے ہول جو ہوا ہے مذمت بھی ہو چکی ہے اس چیئر سے. نمبر 1 بالکل سر، میرا بھی حق ہے کہ میں اپنی طریقے سے اور اپنے لفظوں میں اس کا مزاحمت کروں. میں صرف آپ سے ایک معذرت کے ساتھ بات کروں کیونکہ ایک ہم نے بنایا ہے ایک طریقہ، تو آپ اگر بجٹ پہ اپنا پوائنٹس رکھیں تو مہربانی ہوگی. جناب اسپیکر، ایکچولی بجٹ سپیچ میں جو بھی ٹاپک آپ نے بات کرنا ہے آپ اس پہ بات کر سکتے ہو. اور جناب اسپیکر، آپ میرا کانٹینٹ کو پولیس نہ کرے. تیسرے جناب اسپیکر، جو وہ دن سب کچھ ہوا وہ اس پارلیمان کے فلو پہ تاریخ میں سب سے بدترین دن تھا، اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اس دن نہیں بھولنے دیں گے. آپ کو اس کا سیاسی پرائس پے کرنا پڑے گا. جس طریقے سے آپ نے اپنا رول نہیں ادا کیا، اس چیئر، اس کرسی پہ، اس عہدہ پہ جس پہ آپ بیٹھے ہو، جس طریقے سے اس کی توہین کی، کوئی جمہوری پسند پارلیمان کا ممبر اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اگر آج آپ کوشش کریں گے کہ میرا سپیچ کو ایڈٹ کرے، سینسر کرے، آپ کے وزیر اعظم کا پسند کا ناپسند کا سپیچ ہو، تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے جناب اسپیکر. آپ کو سننا پڑے گا. ان کو جیسے بھی جواب دینا چاہیے ان کا حق ہے وہ جواب دے. اس دن کو آپ نے نہیں دیکھا جناب اسپیکر کہ ہمارا کشمیر افیئرز کا منسٹر کا کردار کیا تھا. آپ نہیں سمجھتے ہو کہ شاید اس کا کوئی ہاتھ ہونا چاہیے in creating national consensus on the Kashmir issue, on the Kashmir dispute, when this Prime Minister is the first Prime Minister in the history of Pakistan who has failed to create political consensus on this issue. آپ نہیں سمجھتے ہو کہ اس کا کوئی reconciliatory اپروچ ہونا چاہیے؟ وہ جو کشمیر پہ سودا کر سکتا ہے، کلبھوشن کو NRO دینے کی کوشش کر رہا ہے، مگر شہباز شریف صاحب کو ہم نے بجٹ بک سے مارنا ہے. جناب اسپیکر، اٹس ناٹ جسٹ کہ یہ صرف ہم نے دیکھا. ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. The world's embassies are here. Not for 1 day, not for 2 days, not for 3 days, for 4 days. Each and every single one of them, every single day, sent cables to their capitals, reporting on the mayhem occurring in your National Assembly, reporting in the manner in which this government has debased this august house, has insulted the people of Pakistan, has insulted this great country. یہ آپ کی حکومت کے بارے میں پچھلے 4 دن سے ہر ایمبیسی اس شہر میں لکھ رہا ہے. یہ میری وجہ سے نہیں، قائد حزب اختلاف کی تقریر کی وجہ سے نہیں، ان کی اپنی کردار کی وجہ سے.
جناب اسپیکر اس سے زیادہ what's more important is what will the people think. جو لوگ اس وقت مشکل میں ہیں، معاشی حالات اتنے مشکل ہیں، اور وہ آپ کی طرف، ہمارے طرف امید کے ساتھ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں، ان پہ کیا گزرا ہوگا وہ پچھلے 3-4 دن. میں جانتا ہوں کہ آپ ایک ریسپیکٹبل آدمی ہو، آپ اس خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہو جہاں عزت کا بہت اہم رول ہے. آپ کا ایک خاندان ہوگا، بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی. انہوں نے کیا سوچا ہوگا اس نے؟ آپ سے نہیں پوچھا، اپنے والد سے نہیں پوچھا کہ کیا یہ طریقہ ہے پاکستان کو چلانے کا؟ عوام نے کیا سوچا؟ اور وہی عوام، وہی دنیا ان کے بارے میں کیا سوچیں گے؟ سلیکٹرز کے بارے میں کیا سوچیں گے جنہوں نے یہ ناکام ترین سلیکٹ کیا؟ میرا خیال میں جس طریقے سے وہ تو پہلے سے ہمارے لیے شرمندگی کے باعث تھے، اب جو لانے والے ہیں ان کے لیے بھی شرمندگی کے باعث ہے. جناب اسپیکر، these are the people in charge of running the Federation of Pakistan, of treating all federating units fairly and justly. And they have failed every single time. جب بھی ہم اطارمی ترمیم کی بات کرتے ہیں، جب بھی ہم NFC ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، ہمیں سندھ کھاد کا تانا سننا پڑتا ہے. مگر جناب اسپیکر، اگر 18ویں ترمیم عمل نہیں ہوگا تو نہ صرف پختونخوا، بلوچستان، سارے صوبہ کا نقصان ہوگا. اگر آئین کے مطابق NFC ایوارڈ نہیں ہوگا تو نہ صرف سندھ، ہر صوبہ کا نقصان ہوگا. یہ آپ کی آئینی فرض ہے. The Constitution is not optional. اگر لکھا ہے کہ آپ نے NFC ایوارڈ کرنا ہے، ہر سال ہر نیا ایوارڈ میں آپ نے صوبے کے شیئر میں اضافہ کرنا ہے، تو وہ آئین میں لکھا ہے آپ نے کرنا ہے. اگر 18ویں ترمیم ڈیولیوشن کے مطابق حکم دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے آپشن نہیں ہے، آپ نے وہ کرنا ہے. آپ نہ صرف اپنے آئینی فرض پہ پورے نہیں اتر پا رہے ہو، مگر ہر سال جو وعدہ آپ کرتے ہو صوبے کے ساتھ، آپ اس پہ پورے نہیں اترتے. پچھلے سال 2020 کے 2020 کا بجٹ میں آپ کا 853 بلین روپیز کا شارٹ فال تھا صوبہ کا شیئر. یہ صرف صوبے سندھ کو نقصان نہیں پہنچاتا، یہ ہر صوبے کے حق پہ ڈاکہ ہے. آپ کا صوبہ پہ حق پہ ڈاکہ ہے، بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ ہے. جب چیف منسٹر سندھ اپنا صوبے کے جو مسائل ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے، وہ اس صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے. اگر وہ سندھ کا بات نہیں کرے گا تو کیا وہ جاپان اور جرمنی کا بات کرے؟ مگر جب بھی وہ بات کرتا ہے سندھ کا، جب وہ آپ کی مسلسل ریکارڈ اٹھا کے دکھاتا ہے کہ NFC پہ آپ پورا نہیں اترتے ہو، PSTP میں آپ ظلم کر رہے ہو، جب ہم نہیں 3 ارسا کے ممبرز، ایک سندھ کا نمائندہ، ایک بلوچستان کے نمائندہ، ایک پختونخوا کا نمائندہ منع کرتا ہے کہ ٹی پی لنک کنال کو نہ کھولو، اور پھر آپ زبردستی اسی ٹی پی لنک کنال کو کھولتے ہو اور صوبہ سندھ میں 60 ایئرز سے سب سے بڑا واٹر شارٹیج پیدا کرتے ہو. تو اگر CM سندھ احتجاج نہیں کرے گا تو کون احتجاج کرے گا؟ ڈونلڈ ٹرمپ احتجاج کرے گا جناب اسپیکر؟ میں CM صاحب کا پریس کانفرنس سن رہا تھا پچھلے دن، جو گیس پہ وہ کہتا ہے
وہ تو جہاں بھی گیس پیدا ہوتا ہے ان کا یہی کمپلینٹ ہے آپ سے کہ ان کو نہ ان کا اپنا گیس کا شیئر ملتا ہے نہ ان کا اپنا رائلٹی کا شیئر ملتا ہے. ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کہیں اور گیس بھیجنے سے پہلے آپ کو سوئی میں ہر شہری کو گیس دلوانا پڑے گا. گیس کہیں اور بھیجنے سے پہلے آپ کو گھوٹکی میں ہر شہری کو گیس دینا پڑے گا. یہ جو کانٹرڈکشن ہے کہ سوئی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو, گھوٹکی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو مگر ہمارے لیے ہو, یہ ناانصافی ہے جناب اسپیکر. یہ آئین کے خلاف ورزی ہے جناب اسپیکر. ابھی آپ نے گیس کے انفراسٹرکچر کے لیے اتنے سارے ٹیکسز لگائے ہیں. اب گیس کے انفراسٹرکچر پہ اگر کام ہوگا ان کو وہاں کرنا چاہیے جہاں یہ گیس پیدا ہوتا ہے. جناب اسپیکر, سی ایم سندھ جو اس کے صوبے کے حق روزگار کے بارے میں قوم کو بتا رہا تھا, میرے لیے وہ بہت سرپرائزنگ تھا کہ کچھ وفاقی امپلائیز جو ایف آئی اے سے تعلق رکھتے ہیں, جو شاید 80s میں یا 90s میں کوئی جاب ملا, کو اتنے سالوں بعد اب جو ہے بے روزگار کیا گیا ہے. ان کا تعلق پورا کا پورا ایک ہی صوبہ سے ہے. آپ سارے صوبے میں پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے, ایک ہی صوبہ ہے جس کا پبلک سروس کمیشن کو 2016 سے لے کے آج تک جو امپلائی ہوا ہے ان کو ان معاشی حالات میں ان کا روزگار خطرہ میں ہے. جو اب موقع ملے گا سندھ کے نوجوان کو روزگار اپلائی کرنے کے لیے, اس لیے کہ وہ سندھ پبلک سروس کمیشن کو بند کروایا گیا ہے, ان کو اس سال بھی ان کا روزگار سے محروم رکھا جائے گا. جناب اسپیکر, کراچی کا سٹیل ملز میں چلے ہمارا موقف ہے, مختلف جماعتوں کے مختلف موقف ہیں, مگر کیا ضروری تھا کہ اس وقت اس مشکل وقت میں ہم نے 10,000 پیپل جو اس سٹیل مل میں کام کرتے ہیں ان کو اس وقت اپنے بے روزگار کرنا تھا؟ ابھی تو پتہ چلا ہے, کووڈ سے پتہ چلا ہے کہ آپ کی معیشت کے لیے صرف نہیں, سٹیل مل ایک اسٹریٹجک ایسٹ ہے. اگر آپ سٹیل مل کو نہیں بند کرتے تو ہم ان مشکل حالات میں جہاں آپ کا بجلی کا کمی ہے, جہاں آپ کا آکسیجن کا کمی ہے, ہم آپ کو آکسیجن بھی دلوا سکتے تھے, ہم آپ کو بجلی بھی دلوا سکتے تھے, مگر نہیں, ضد تھا کہ ہم نے بند کرنا تھا. اس لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس ادارہ کا بنیاد بنایا. کیا ہوا جناب اسپیکر؟ آپ نے سنا, میں نے سنا, 1 trillion rupees for the people of Karachi. آپ کا کراچی پیکج تھا, وزیر اعظم کا کراچی پیکج. آپ کے سامنے کوئی ٹریلین روپیز ہے اس بجٹ میں؟ آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ٹریلین روپیز کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جہاں اس ملک کے ہر کونے سے لوگ آ کے روزگار کرنے کے لیے آتے ہیں, یہ 1 ٹریلین کا پیکج ہے؟ نہیں جناب اسپیکر, نہیں ہے. وہ اس لیے کہ یہ 1 ٹریلین اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا یہ 4% گروتھ جھوٹا ہے. جب انہوں نے 1 ٹریلین کہا تب بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ 1 ٹریلین بجٹ کرے. آپ حیران ہوں گے, وہ اس 1 ٹریلین میں 800 بلین یا 700 بلین سندھ حکومت کا اے ڈی پی اور سندھ حکومت کا جو مختلف ورلڈ بینک کے ساتھ پروجیکٹس تھے ان کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں, اور اپنا 300 بلین کو ایڈ کرنا تھا. اب دیکھتے ہیں وہ 300 بلین کہاں گیا. اب ہم تو جانتے ہیں کہ سندھ کا گناہ کیا ہے, مگر پختونخوا نے کیا کیا؟ پختونخوا کا قصور کیا ہے کہ جب
آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے، آپ تو نیٹ ہائیڈل پروفٹس کا مطالبہ کرتے رہتے تھے. AGN قاضی فارمولا کے مطابق آپ کو 3 سال میں ان کو 570 بلین روپیز دینا تھا. آپ تو اپنا انٹرم فارمولا کے مطابق بھی پورا نہیں اترتے ہو، اور صوبہ خیبر پختونخوا کو صرف اور صرف 23 بلین ملا ہے. پختونخوا کا قصور کیا ہے جناب اسپیکر؟ پختونخوا کا، چاہے وہ گیس کا ہو، ان کا کمپلینٹ سندھ کی کمپلینٹ سے ملتا ہے، بلوچستان کی کمپلینٹ سے ملتا ہے. ڈومیسٹک آئل پروڈکشن 50% صوبہ خیبر پختونخوا کرتا ہے. ان کا مطالبہ، ہر صوبہ کا مطالبہ ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے جس سے وہ محروم رکھا جائے. سر، قبائلی علاقے کے لیے سابق فاٹا اور پاٹا کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے انشور کیا تھا کہ ان کو ٹیکس ریلیف ملے، ان کو ٹیکس نہ بھرنا پڑے. اور میں حیران ہوں کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے یہ کاغذی مرجر کیا ہے، ان کو کوئی حقوق نہیں دلوائے ہے، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کیے ہیں، مگر GST ٹیکس لگانے جا رہے ہو. آپ نے تو آزاد کشمیر کو بھی نہیں چھوڑا ہے. آزاد کشمیر بھی رو رہا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر کیسے ٹیکس لگانے کی کوشش کی. یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے. وہ اپنے پالیسیز دسائیں گے، وہ اپنے پالیسیز بنائیں گے، وہ آپ کے حکم کو کیوں مانیں؟ آپ نے ہر صوبہ کو برابری کے ساتھ، انصاف کے ساتھ نہیں چلایا ہے جناب اسپیکر. قائد حزب اختلاف نے ایگریکلچر پہ بھی بات کی. ایگریکلچر سے جناب اسپیکر ہم سمجھتے ہیں کہ تو پنجاب میں سب سے زیادہ ایگریکلچر ہے، وہ اس ملک کی بریڈ باسکٹ ہے. ہم تو بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ذرائع معیشت ہے. پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہمارا زراعت ہے. آپ نے اس بیک بون کے لیے صرف 12 ارب روپیہ رکھا ہے اس بجٹ میں. آپ نے جیسے عوام کو لاوارث چھوڑا ہے، ویسے آپ نے کسان کو لاوارث چھوڑا. ہر صوبہ کی معیشت سے ذرائع معیشت جڑا ہوا ہے. دیہی علاقوں میں روزگار ذرائع معیشت سے جڑا ہوا ہے. آپ نے تو کسانوں کے لیے سبسڈیز بھی نہیں دی. آپ نے فرٹیلائزر سبسڈی تک نہیں دی. آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے. آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کا کسان بھارت کا کسان سے مقابلہ کرے، مگر پاکستان میں DAP 5,600 روپیز پر بیگ ہے، اور انڈیا میں DAP پاکستان کے روپیز میں 2,600 روپیز پر بیگ ہے. آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے، جب یوریا یہاں آپ کو 1,800 روپیز پر بیگ میں ملے گا، اور بھارت میں بھارت کے کسان کے لیے 500 روپیز پر، پاکستانی روپیز پر بیگ میں ملے گا. آپ نے کسان کے مشکلات میں کمی لانا تھا، آپ نے ان کا مدد کرنا تھا، آپ نے ان کے لیے زیادہ مسائل پیدا کیے ہیں. آپ کی حکومت جب آیا تھا تو ان کی جو ٹیوب ویل کی الیکٹریسٹی پرائس تھا وہ 5.35 روپیز پر یونٹ تھا. آپ نے اس کو 12 روپیز پر یونٹ تک لے کر آئے ہو. آپ نے جس طریقے سے کسان پہ بوجھ ڈالا ہے، آپ نے آپ کا اپنے ہی معیشت پہ بوجھ ڈالا ہے. جو ذرائع معیشت آپ کا GDP کو کنٹریبیوشن دیتا ہے، روزگار کو کنٹریبیوشن دیتا ہے،
آپ کیوں ان کو صرف اس کے لیے یہ 12 بلین رکھا گیا ہے؟ ہم مطالبہ کرتے ہیں we would demand from the floor of the National Assembly کہ حکومت اپنا agricultural policy review کرے اور اپنا کسان کو اس طریقے سے لاوارث نہ چھوڑے، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت سے مقابلہ کرے اور پنجاب کا کسان بھارت کا کسان سے مقابلہ کرے تو ان کو اتنا ہی مدد کرے جتنا بھارت اپنا کسان کو مدد کر رہا ہے۔ ان کا کسان تو ان کے خلاف احتجاج کر رہا ہے، مگر آپ ان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر گندم اگانے والے اس سال خوش ہے جناب اسپیکر، اس پہ آپ بالکل کریڈٹ نہیں لے سکتے۔ انفیکٹ وزیر اعظم صاحب نے اس کام کا مخالفت کی جس کی وجہ سے وہ خوش ہے۔ صوبہ سندھ نے گندم کی ریٹ کو 2000 روپیہ رکھا تھا، وزیر اعظم کا ضد تھا نہیں 1600 روپے ریٹ رکھا جائے پنجاب میں۔ ان کا اتحادی پی ایم ایل کیو نے کہا نہیں تم غلط کر رہے ہو، صوبہ سندھ صحیح کر رہا ہے، آپ بھی 2000 روپیہ ریٹ رکھے۔ تب جا کے پنجاب حکومت نے 1800 روپیہ کا ریٹ گندم کے لیے رکھا تھا۔ سندھ حکومت کا یہ فیصلہ کی وجہ سے، 2000 روپیہ کا ریٹ کی فیصلہ کی وجہ سے کسانوں کو اپنے زمین سے 2000 کے قریب کا پرائس ملا اور کسان اپنے گندم کے فصل سے خوش تھے۔ یہ وزیر اعظم کے کوششوں کے باوجود ہوا، وزیر اعظم کے احتجاج کے بعد ہوا۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی جناب اسپیکر، ہم نے پاکستان کو فرام اے ویٹ امپورٹر ہم نے پاکستان کو ویٹ ایکسپورٹر بنا دیا۔ مطلب آپ ہمارے حکومت سے پہلے گندم خریدتے تھے، ہمارے حکومت میں 1 سال کے اندر ہی پاکستان گندم بیچ رہا تھا۔ ہمارا حکومت نے جو ایکسپورٹس میں پرفارمنس ہے اور سارے پولیٹیکل پارٹی سارے اکانومسٹ کا کنسنسس ہے کہ جس طریقے ایکسپورٹس پاکستان کی معیشت کو طاقت دیتی ہے وہ باقی قدم شاید اتنا طاقت نہ دے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں we managed to reach a high of $25 billion in export۔ ہم نے ہر سال 1 ارب روپیہ اضافہ کیا تھا ایکسپورٹس میں۔ یہ اپنے سالانہ 0.3% میں خوش ہو رہے ہیں، تالیاں بجا رہے ہیں۔ ہمارے پاس بھی جناب اسپیکر سٹیٹسٹکس ہے۔ According to the UNDP calculations, based on a Pasha report, I think it's Hafiz Pasha, 2019, HIES also 2018 and 2019. انہوں نے کچھ پاکستان کی جی ڈی پی اور ریجنل جی ڈی پی پہ انالیسس کیا، اور ان کے مطابق، میرے مطابق نہیں، یو این ڈی پی کا رپورٹ کے مطابق Sindh's per capita GDP in both urban and rural areas is highest in Pakistan. Sindh contributes more to GDP in both rural and urban areas as compared to its population. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہا ہے، یہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں کہہ رہا ہے، یہ یو این ڈی پی کہہ رہا ہے جناب اسپیکر۔ مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں ہر صوبہ میں پر کیپٹا گروس ریجنل پروڈکٹ میں اضافہ ہوا ہے، بلوچستان میں یہ اضافہ نہیں ہوا۔ تو جیسے یہ جو فگرز میں نے آپ کو سندھ کے بارے میں بتایا ہیں، اس پہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا تماشا کرتے ہوئے، نعرہ لگاتے ہوئے کہ معاشی انقلاب آیا ہے، معاشی ترقی ہو رہا ہے،
وہ اس لیے کہ ان کاغذی نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک عام آدمی مہنگائی، غربت اور بے روزگاری میں پس رہے ہیں، جب تک ہم ان کو تحفظ نہیں پہنچاتے ہیں، جب تک ہم یہ معاشی ترقی ان کے جیب میں نہیں پہنچاتے ہیں، تو آپ کا معاشی ترقی کا دعوے کا کوئی فائدہ نہیں۔ آپ نے کچھ جو بلوچستان پہ یہ انفارمیشن سامنے آیا ہے، اس پہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے جناب اسپیکر۔ اس لیے ہم نے سی پیک پہ اتنا محنت کیا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت، مسلم لیگ نون کی حکومت، اور ہم آپ کی پالیسی پہ تو کرٹیک کرتے ہیں مگر امید رکھتے ہیں کہ آپ سی پیک کو سیریسلی لیتے ہو، اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ سی پیک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا فائدہ عام آدمی کو محسوس نہ ہو۔ تو سی پیک کا جو بلوچستان کے مفاد کے لیے ہونا تھا، اگر وہ بلوچستان کے اکنامک انڈیکیٹرز میں ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو پھر وہ عام آدمی کو کیسے محسوس ہوگا؟ ہمیں اپنے اپروچ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہر ایک منصوبوں کو ان کا لوکل آدمی کے ساتھ، عام پبلک کے ساتھ جوڑنا پڑے گا۔ جیسے تھر کول منصوبے میں وہ پروجیکٹ کو ہم نے لوکل ایریا میں کنیکٹ کیا ہے، اسی ماڈل پہ ہمیں ہر سی پیک کے منصوبہ کو عوام کے ساتھ جوڑنا پڑے گا، اس کا فائدہ اس صوبے کے عوام کو تک پہنچانا پڑے گا، ورنہ یہ بہت ایک خطرناک اکنامک انڈیکیٹر ہے کہ اگر بلوچستان کا اس منصوبہ کا وہ معاشی فائدہ نہیں ہوا جو ہم چاہتے تھے۔ جناب اسپیکر، this budget is nothing but a pack of lies. It has been built on a foundation of lies. They may be able to win the war of Facebook and Twitter with fudged numbers and Photoshop, but this is not how you run a country. اگر آپ حقائق کی نشاندہی نہیں کریں گے، اگر ہم اپنے حالات کا صحیح جائزہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان مسائل کے حل کیسے نکالیں گے؟ اگر جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے، 4% اضافہ ہوا ہے، جی ڈی پی میں، ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے، تو پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک کیوں ڈیل کر رہے ہو؟ خان صاحب آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کے بھیک کیوں مانگ رہا ہے؟ اگر اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے، اگر اتنا اچھے حالات ہے، تو آپ کیوں کل نہیں آج آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے؟ خان صاحب نے تو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانے سے پہلے وہ تو خود کش قدشی کر دے گا۔ اب تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ معاشی ترقی ہے، تو اگر معاشی ترقی ہے تو اس آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے، عوام کو آپ کی برا ناکام ڈیل سے نکالے۔ اگر یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل آپ کی معاشی پالیسیز عوام کی جیب پہ ڈاکا ہے، تو آپ کے دوسرے جو کردار ہے وہ بھی مختلف طریقے کے حملے ہیں۔ بجٹ تو معاشی حملہ تھا۔ ہم نے دیکھا جس طریقے سے یہ الیکشن آرڈیننس، یہ الیکشن لا اس ہاؤس میں آپ نے پاس کرنے کی کوشش کی، جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان قوانین پہ اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں، ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کوشش ہے کہ ایک بار پھر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ لگایا جائے، اور اس بار جناب اسپیکر کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے۔ پورا دنیا دیکھ رہی ہے۔ ہم کوئی غیر قانونی، غیر آئینی کام آپ کو نہیں کرنے دیں گے۔ اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ ریویو کر رہے ہیں اس دن کے پروسیجرز کو، مگر you'll forgive me if I don't expect anything great to come out of these actions۔ ہم آپ کو اس قانون کو اس شکل میں، جس پہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے، میں نے، شہباز شریف صاحب نے اپنے جگہ،
مگر الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اعتراضات اٹھائے. ہم آپ کو اس شکل میں اس کو پاس نہیں کرنے دیں گے. اگر آپ زبردستی پاس کرواتے بھی ہو ہم ہر کورٹ میں ہر عدالت میں آپ کا پیچھا کریں گے, مگر عوام کے ووٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے. جناب اسپیکر, ہمارے کچھ concerns ہے on the non-transparent manner that this government has been conducting its policy towards Afghanistan. ہم پاکستان کی تاریخ سے واقف ہے, آپ بھی اس سے واقف ہو. ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک عامر ضیاء نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے افغان جنگ کو استعمال کیا, پاکستان کے مفاد پہ سودا کر کے اپنا ذاتی مفاد اٹھایا. آپ نے دیکھا کس طریقے سے عامر ڈکٹیٹر مشرف نے اپنا مفاد کے لیے افغانستان میں جب دوسرا یہی جنگ شروع ہوا پاکستان کے مفاد پہ سودا کیا اور اپنا مفاد کا بندوبست کیا. ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اب جب افغانستان کا مسئلہ ایک نیا فیز میں داخل ہو رہا ہے, ایک خطرناک فیز میں داخل ہو رہا ہے, ہم اجازت نہیں دیں گے کہ عمران اپنا مفاد کے سوچے, وزیر اعظم اپنا مفاد کا سوچے اور پاکستان کے مفاد پہ سودا کرے, پاکستان کے عوام کا خون بیچے. ہم فلور آف دا ہاؤس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی افغانستان پہ پالیسی فیصلے لیے جا رہے ہیں, آپ نے ان کیمرہ کرنا ہے آپ ان کیمرہ کرو, آپ نے اوپن کرنا ہے تو آپ اوپن کرو, مگر پارلیمان کے سامنے جو بھی وزارتیں جو بھی ادارے اس کام میں انوالوڈ ہے وہ عوام کے نمائندے کے سامنے پیش ہو. ہمیں بتائیں کہ کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں. آپ کی بات بالکل مناسب ہے, اور اس حوالے سے جیسی بجٹ اجلاس ختم ہوتا ہے ہم ہاؤس کو پورا ایک چاہتے ہیں کہ ایک پراپر بریفنگ ہو. جناب اسپیکر, ہم آپ کا یہ قدم کو بہت اپریشیٹ کرتے ہیں. اس سے ہم محسوس کرتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر مختلف انپٹ ہوگا اس انپٹ کے بنیاد پہ آپ جو بھی پالیسی بنائیں گے وہ بہتر پالیسی ہوگا, بجائے اس کے کہ بیک ڈور میں اور چھپ چھپا کے اس قسم کے فیصلے لیا جائے. تو آپ کا یہ سٹیپ کو, اس فیصلہ کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں جناب اسپیکر. جناب اسپیکر, ابھی میں اپنا سپیچ ختم کرنے والا ہوں. آپ کو میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایسا کچھ چیز تلاش کروں جو ایک کامیابی ہو, ایک اچھی خبر ہو, میں پاکستان کے سامنے بتا سکوں کہ یہ ایک کام ہے عمران خان صاحب کا جس کو میں بھی مانتا ہوں, میں بھی سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اچیومنٹ ہے. تو پہلے میں نے سوچا کہ یہ جو بہت بڑا انسینٹیو دیا گیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو, ریل اسٹیٹ سیکٹر کو, اتنا سارا پیسہ اس میں خرچ کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا, مگر اس میں مجھے وہ مزہ نہیں آیا جناب اسپیکر. اتنا انویسٹمنٹ کے باوجود تو جو مالکان ہیں, جو کنسٹرکشن سیکٹر کے امین ترین لوگ ہیں, ان کو شاید کوئی فائدہ ہوا ہوگا, مگر جو نہ روزگار میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر میں, نہ تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر میں, تو اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ جو این آر او دیا گیا ہے, جو ایمنسٹی اسکیم دیا گیا ہے اس سیکٹر کے لیے, جس کا ایکسٹینشن اس بجٹ میں ہے, وہ عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے. آپ ان کے لیے اتنا پیسہ کا بندوبست کر سکتے ہو, مگر پاکستان کے کسان کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایمنسٹی نہیں ہوتا. اگر اس بجٹ میں ریلیف ہے تو امیروں کے لیے ریلیف ہوگا, عام آدمی کے لیے تکلیف ہے. مگر میں نے ایک
ایک پوائنٹ جناب اسپیکر میرے نظر سے گزرا جو واقعی ہی ایک بہت ہی بڑا کامیابی ہے. ایک پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں قوم کے سامنے لانا چاہیے, آپ کو بھی اس پہ زیادہ پروموشن کرنا چاہیے کہ اس میں جو ہے نا خان صاحب کی کامیابی ہے. According to the economic survey 2020 to 2021, the population of horses has stagnated in Pakistan. Magar the population of donkeys has increased drastically. 100,000 اضافہ ہوا ہے گدھوں کا تعداد میں, اور وہ 5.6 ملین تک پہنچ چکے ہیں. تو گورے تو اتنے ہی ہیں, مگر پی ٹی آئی کے دور میں نیا پاکستان میں تو گدھوں کے تعداد میں اضافہ ہوا ہے. جناب اسپیکر آپ کو مبارک ہو. تھینک یو جی. جناب حماد اظہر صاحب. شکریہ جناب اسپیکر, اور میں چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن کو کہ یہاں بیٹھ کے آج میری تقریر سنیں. میں چیلنج کرتا ہوں اپوزیشن لیڈر کو اور بلاول بھٹو کو کہ اگر جرت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ, اگر بزدل نہیں ہو تو بیٹھو اپنی جگہ پہ اور میری تقریر سن کے جاؤ. اگر سچ سننے کی ہمت ہے تو میری تقریر سن کے جاؤ. اگر جھوٹ اپنا بے نقاب کرنا چاہتے ہو تو قاعدہ حزب اختلاف میری تقریر سن کے جاؤ. اگر ہمت ہے تو بیٹھو اور میری تقریر سن کے جاؤ. اور وہ چلے گئے. بیٹھا ہوا ہے بلاول صاحب, بیٹھا ہوا ہے حماد بلاول صاحب بیٹھا ہوا ہے. میڈم آپ بیٹھ جائیں, اس کو بات کر. جناب اسپیکر بات کر لیں بھی. آپ لوگ بیٹھ جائیں. میں جواب دیتا ہوں. اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں پلیز. میں جواب دیتا ہوں. اپنی سیٹوں پہ بیٹھ جائیں پلیز, بات کر لیں. جناب اسپیکر ہمیں آج ایک نابالغ سا لیکچر ملا, اور یہ نابالغ لیکچر جنہوں نے زندگی میں کبھی کوئی کام نہیں کیا, کبھی ذمہ داری نہیں کی, کبھی کاروبار نہیں کیا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ معیشت کیسے چلانی ہے. انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے. جناب اسپیکر, انہوں نے کبھی انگریزی بولی, کبھی اردو بولی, لیکن میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ منہ ٹیڑھا کر کے انگریزی بول کے کردار صاف نہیں ہو جاتے, دامن صاف نہیں ہو جاتے. یہ جو کرپشن کے داغ سینے پہ لگے ہیں یہ انگریزی بولنے سے صاف نہیں ہوئیں گے. میرے جناب اسپیکر, جی آپ پلیز اپنا آپ تشریف رکھیں پلیز. جناب اسپیکر, یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا کہ میں تم کو جوتا ماروں گا, اور اس نے آج تک اس نے معافی نہیں مانگی. یہ وہی شخص ہے. یہ بجٹ تقریر ہے اس کو بھائی, کسی قسم کی ریلیف دینے کی ضرورت نہیں. جناب اسپیکر, ہمیں کہا گیا کہ this is a government by puppets. Do they want a government of convicts? Do they want a government in which the people are known not by their names but by the dirtiest scandals in the history of this country? ہمیں لوگوں نے منتخب کیا ہے 22 سال کی عمران خان کی جد و جہد کے بعد. ہم کوئی 10% 20% کی بنیاد پہ یہاں نہیں آئے. ہم کوئی چند جاگیرداروں کو ڈرا دھمکا کے ان کو پیسے دے کے یہاں پہ نہیں پہنچے, اور ہم پاکستان تحریک انصاف کے وہ جانباز کارکن ہیں, اور وہ جا رہے ہیں. میں نے چیلنج کیا تھا کہ میری تقریر سنیں. یہ جو جانور گنا رہے تھے اپنے آخری کلمے میں, جو بڑی نامناسب بات کی, میں آج اس کا جواب دوں گا. ان میں ہمت نہیں ہے سننے کی. جناب اسپیکر, میں صرف آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ کے سامنے ڈائس ہے, اس پہ ایک سابق وزیر اعظم نے کھڑا ہو کے کہا تھا کہ میں جوتا ماروں گا, اور آج تک معذرت نہیں کی. یہ جو کھڑا ہے ایوان, یہ جو یہاں پہ یہ جو قائد حزب اختلاف کی سیٹ ہے, یہاں پہ کھڑا ہو کے ایک شخص نے شیریں مزاری کو کے اوپر جو کلمات کہے تھے وہ بھی اس ریکارڈ کا حصہ ہے. انہی ڈیسکوں سے جو آوازیں آتی ہیں وہ بھی آپ کو بھی معلوم ہے اور مجھے بھی معلوم ہے. اس سے بری آوازیں ہم نے کبھی کسی گلی کوچے میں نہیں سنی جو پیپلز پارٹی کے ان ڈیسکوں سے آتی ہیں. میں صرف یہ یاد دلانا چاہ رہا ہوں کہ جو آج ہمیں لیکچر دے رہے تھے کہ یہ ملک کیسے چلانا ہے, یہیں سے آواز آئی, اور پنجاب